अस्सलाम वालेकुम। जब तालीम हासिल कर चुकने के बाद जो भी हस्ब तौफ़ीक थी, जो भी हम कर सकते थे, यानी तालीम हासिल करने के बाद और मुलाज़मत इख्तियार करने के से पहले ये जो एक फ़ैसला करना होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उसका हतमी फ़ैसला करना होता है। इससे पहले इंसान ने सोचा तो होता है कि चलो पढ़ने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, 1-2 ऑप्शंस रखता है इंसान। लेकिन फाइनल उँगली रखने के लिए कि ये करना है और यही करना है, तो उस पर फिर इंसान फ़ैसला कर लेता है कि अब हमें इस तरह से अपने मुस्तक़बिल को उस्तवार करने की कोशिश करनी है। तो वो बात या वो फ़ैसला जो है, बज़ाहिर एक हतमी फ़ैसला होता है, लेकिन उस फ़ैसले के बाद जब इंसान कर भी चुकता है, फिर अवेलेबिलिटी की बात आती है कि क्या अवेलेबल हैं ये महकमे, ये मुस्तक़बिल के रास्ते जो हम अपनी ज़िंदगी के लिए सोच रहे हैं, क्या हमारे लिए काबिल अमल हैं? तो फिर इंसान एक नई दुनिया में पहुंचता है, इस ऐसी नई दुनिया जिसके बारे में हमने पहले जाना नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान जब किसी खेल के मैदान में उतरने से पहले या समंदर या दरिया में छलांग लगाने से पहले और पहली दफ़ा किस तरह का महसूस करता है और उसकी गहराइयों का, उसकी लहरों की तुंदी का और मुखालिफ खिलाड़ियों का खेल के मैदान के हवाले से, तो ये सारी बातें उस वक्त पता चलती हैं। या फिर ये है कि इंसान सख्त मौसमों में उतरने की कोशिश करता है, तो फिर वो सोचता है कि वहाँ के मौसम का मुकाबला किस तरह से कर सकेगा, या मुख्तलिफ मुखालिफ क़ुव्वतें हैं उनके लिए इंसान अपने आप को कितना फ़िट पाता है। ये सोचने के बाद एक और मरहला आता है कि क्या ये हमारे लिए उतना अवेलेबल है कि हम समझें कि भाई हमने सोच लिया है, इन मुखालिफ क़ुव्वतों के बारे में जान लिया है, तो उसके बाद फिर हम इस काबिल हो जाएंगे कि अपने लिए जगह बना लें। ये बहुत मुश्किल मरहला है। उसके लिए जो तफ़ासील हमारे सामने आती हैं अमली तौर पर किसी मैदान में शामिल होने के लिए, तो बहुत से मसले हैं। तो जहाँ हम समझते हैं कि ये हमने सोचा और ये हम कर लेंगे या करने के काबिल हो जाएंगे, तो वहाँ जब हम इर्द गिर्द और आगे पीछे जो एक कतार देखते हैं वैसे ही उम्मीदवारों की, बहुत से मसाइल में से एक मसाला ये आता है। फिर इंसान ये सोचता है कि इतने ज़्यादा एक अम्बो है, एक इतने ज़्यादा लोग हैं, उनमें से चंद एक जो हैं उनके लिए सिर्फ सीटें खाली हैं, तो इसमें फिर हम कैसे आएंगे, या जो आएंगे वो कैसे आएंगे। वो जब तफासिल सामने आती हैं तो इंसान, बहुत से लोग तो खुद ही हाजिर होने से ही पहले जो इन चीज़ों का इदराक कर चुकते हैं, वो सोचते हैं कि ये काम तो भाई हमारे बस का नहीं है, ये हमें नहीं करना। उनमें बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं अगरचे जो वक्ती तौर पे हमें लगता है कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। गोया मुलाजमत हासिल करने से पहले ही जो अखराजात के एक नए रास्ते या नए उनके अखराजात की शाखें हैं, कहाँ कहाँ पर ये अखराजात होने के बाद, यानी सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि लाखों के अखराजात हैं सारे मराहिल तय करने के बाद, जिसके बाद चंद हज़ार की मुलाजमत मिलती है। उस मुलाजमत का सोचते हैं जब कि ये चंद हज़ार की मुलाजमत, तो ये इतने अरसे में कवर होंगे ये पैसे जो कि हम अभी ख़र्च करेंगे इसको हासिल करने के लिए। अब इनको ख़र्च करने के लिए, इनको पूरा करने के लिए हम किन किन रास्तों से गुज़रेंगे, फिर इसके बाद किस किस ज़रिए से हम ये वापस करेंगे या बैलेंस करेंगे। तो इसके साथ साथ हमें वक्त की बढ़ती हुई महंगाई के लिए अपने अखराजात को पूरा करने के लिए भी प्लान करना है और सोचना है कि हम उसी तनख्वाह में से, उसी आमदनी में से किस तरह से ये सारा बैलेंस कर पाएंगे और किस तरह से अपने अखराजात को पूरा कर पाएंगे। और जितने अरसे में इन अखराजात को पूरा करेंगे, उन अखराजात को पूरा करके हमारे पास इतने साल के बाद कितनी बचत आएगी, या
یہ کہ وہ جو انکم ہوگی اس انکم کو ہم کس ذریعے سے یا کن ذرائع سے حاصل کریں. یہاں پر بھی ایک امیدوار، مستقبل کے سہانے خواب دیکھنے والا نوجوان، وہ اس منزل پہ پہنچنے سے پہلے ہی یہ سوچتا ہے کہ کیا جن ذرائع سے ہم یہ اپنا بیلنس کر پائیں گے ان اخراجات کا جو ہم دے کر جو لاکھوں کے اخراجات پورے کرنے کے بعد ہزاروں کی چند ہزار کی آمدنی حاصل کر پائیں گے، تو وہ ہم کس طرح سے کر پائیں گے اور کن ذرائع سے کر پائیں گے اور کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول ہیں یا نہیں. اس میں جو رسک ہے وہ کیا ہے، کیا اس رسک کو حاصل کرنے کے لیے ہم کریں گے، ہم کس نظام کا حصہ بننے جا رہے ہیں، یہ سوچنا پڑتا ہے. یہ ساری باتیں سوچ چکنے کے بعد ہر چیز جب برابر ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو ایک نیا انسان، ایک نئے نظریے لے کر وہ جو اساتذہ نے اصول بتائے ہوتے ہیں، نئے نئے پہلو انسانیت کے، اخلاق کے، وہ ساری زندگی کے وہ ذریعے جو کہ عظیم لوگوں کی کہانیاں، عظیم لوگوں کے اسباق، ان کے اقوال، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد، یہ سمجھنے کے بعد، ان پر کنونس ہونے کے بعد، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کے بعد، اگر ہم تھوڑے پازیٹیو اسٹوڈنٹس ہیں تو کرنے کے بعد، اپنی تعریفیں کروانے کے ان مرحلوں کے بعد جہاں پر ہم اچھے اطوار، اچھے اخلاق، اچھے اصولوں کو اپنا کر پہنچنے کی کوشش کر چکے ہوتے ہیں، تو ان سب کو ہم نفی کرنے کے بعد، ان کے سب نفی کرنے کے بعد، اس کے بعد ہم جب اس طرح کی اخلاقیات کو اپناتے ہیں تو ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ایک نئی دنیا ہے. اور اگر ہم اس پر راغب ہو جاتے ہیں اس امکان سے کہ اگر اس نئی دنیا میں شامل ہونا ہی ہے تو ہم ان ذرائع سے، ان منفی ذرائع سے ان پیسوں کو، ان اخراجات کو پورا کر کے اس سسٹم کا حصہ بن کر تو بنیں گے، بن کر تو یہ سارے معاملات کو ہم طے کر سکتے ہیں. تو اس پر اگر رضامند ہو جاتا ہے ہمارا ذہن تو ہم ایک نئی دنیا میں آ جاتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ ہم ایک نئی دنیا میں شامل ہو چکے ہیں اور ہمارے سارے اصول، ہماری ساری باتیں، ہماری سارے وہ طور طریقے جو ہم نے پہلے سوچے تھے، ہم ان کو نظر انداز کر کے، ان کو کنڈیم کر کے، ان کو رد کر کے تو ہم ایک نئی دنیا کو اپنا کر نئے راستوں پر چلتے ہیں. اور اتفاق سے، بدقسمتی سے نہیں بلکہ بدقسمتی ہی کہیں گے کہ بدقسمتی سے ہم ان کو ہی درست ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سوچ کر کہ یہ تو سب کچھ ہوتا ہی ہے. ایک مثال میرے سامنے یہ آئی تھی جب میں نے ان چیزوں پر غور کرنا شروع کیا. تھوڑی سی میچورٹی پوری یا زیادہ تو کبھی آتی نہیں، یا مجھ میں تو ایسی آئی نہیں کہ میں دعویٰ کر دوں کہ میچورٹی آ گئی ہے یا آ گئی تھی. تو لیکن یہ ضرور تھا کہ اپنے محلے کے لوگوں میں یہ لوگ بات کیا کرتے تھے کہ بھائی فلاں شخص رشوت لیتا ہے. ایک ناگواری کا، ایک ناپسندیدگی کا اظہار ہوا کرتا تھا. لیکن اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ویسے ہی محلے میں جب کوئی رشوت نہیں لیتا، بدعنوانی نہیں کرتا، یا عاجزی اور سادگی سے یا ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے جن کو معیار سمجھ کر ہمارے اساتذہ نے ہمیں کچھ بتایا ہوتا تھا، اور لوگ اس پر عمل کر کے اپنے اندر ایک فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ خدا، رسول اور معاشرے کے اخلاقی اطوار کے مطابق ہے. اور ہم مطمئن ہو جاتے تھے کہ اگر اس میں مشکلیں اور سختیاں جو ہیں یہ بھی طے کرنی پڑ رہی ہیں تو یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. تو اب کی بات کو میں اسے کنٹینیو کرتا ہوں کہ پہلے تو یہ تھا کہ جب محلے میں، اپنے علاقے میں کوئی بندہ رشوت دیتا تھا تو اسے ناپسندیدگی اور ناگواری سے یہ کہا گیا ہوتا ہے یار رشوت لیتا ہے، حرام کی کمائی کھاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ جو رشوت نہیں لیتا، لوگ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور اس کی سادہ زندگی کو، اس کی مشکل زندگی کو، اور اگر وہ قابل فخر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھائی میں اپنے اصولوں کے مطابق، خدا رسول کی ہدایات کے مطابق میں زندگی گزار رہا ہوں، تو میں ایک
اچھا کام کر رہا ہوں تو وہ اس پر اعتراض کے انداز میں انگلی اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یار دیکھو اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں اس کے آتا کہ ضروریات پوری کرنے کے لیے اس نظام کے ساتھ چلنا ہی پڑتا ہے، ورنہ یہی حال ہوگا جو اس کا ہے، بچوں کی فیسیں پوری طرح سے ادا نہیں کر پاتا، خوشحالی نہیں ہے، کھانا پینا ویسے بھی نہیں آیا گیا ہوتا ہے، جب کوئی مہمان ہوتا ہے، شادی بیاہ ہوتا ہے تو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ کس طرح سے ان اخراجات کو پورا کیا جائے۔ گویا پہلے یہ ہوتا تھا کہ ناگواری سے دیکھا جاتا تھا ایسے بندے کو جو کہ رشوت وغیرہ لیتا تھا، اب جو نہیں لیتا اس پر سو اعتراض اخلاقی طور پر، اصولی طور پر وہ کر دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اسے جینے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ تو یہ ساری باتیں جب اپنے مستقبل کے حوالے سے کہ بھئی ہم جس مستقبل کے لیے جا رہے ہیں، ہم جن راستوں پر چلنے کے لیے ملازمت اختیار کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں کیا چوز کرنا ہے، یہاں پر پھر ایک بہت مشکل بات، یعنی جب اگر اپنانے کا سوچ لیا تو اس کے بعد اپنی ساری شخصیت، اپنا سارا ماضی جو ہے اسے رد کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی، اور اگر رد کر کے ہم ایک نئی دنیا میں آ بھی جائیں تو اس کے بعد اس دنیا میں کو نبھانا نہیں ہے، اور اس لیے چونکہ وہ راستے ہمارے بنیادی طور پر نہیں ہوتے۔ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں بالخصوص جو کہ صحیح راستے پر اساتذہ کی ہدایات کے مطابق چلنے کے بعد ایک پریکٹیکل لائف میں قدم رکھتے ہیں، تو ان کے لیے اتنی مشکل جب ہو جاتی ہے تو جب وہ آ جائیں گے عملی زندگی میں تو ان کے لیے ایک نئی زندگی ہی کیا، ایک ناکام نئی زندگی آئے گی۔ ہر مرحلے سے گزرنے کے بعد، سیلف نگیشن کے بعد، اپنے ساری رسپیکٹ کو نگیٹ کرنے کے بعد، جو ساری زندگی گزاری ہوتی ہے اسے رد کرنے کے بعد بھی ہم ایسی زندگی میں آ جاتے ہیں جو ایک ناکام زندگی ہے، کیونکہ وی آر ناٹ یوز ٹو دیٹ، وی آر ناٹ کنونسڈ آن دیٹ۔ تو اور یہ سب کچھ ہونے کے بعد ایک ناگواری کے عالم میں اپنی شخصیت سے ناگواری، اپنے عمل پر مطمئن نہ ہونا، تو یہ ساری باتیں ہمیں ایک ناکام انسان کے طور پر عملی زندگی میں داخل کر دیتی ہیں۔ لیکن تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ایک پھر سوال یہ ہوتا ہے، میں ساری بات کر رہا ہوں اس ساری تحقیق کی، جبکہ انسان نے عملی زندگی میں قدم نہیں رکھا، اور وہ سوچ رہا ہے، اسے بہت باریک بینی سے دیکھ رہا ہے، ان لوگوں کو دیکھ رہا ہے، ان لوگوں میں شامل ہو کر ان کے زندگیوں کو دیکھ رہا ہے اور جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور اپنے مستقبل کو یہ سوچ کے کہ بھئی میں اس میں کہاں فٹ بیٹھوں گا یا میرا مستقبل کیا ہوگا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ سارے مرحلے جب آ جاتے ہیں تو پھر انسان ایک اور پہلو کی طرف نظر دوڑاتا ہے، تو کیا یہ تو ہو گیا اخلاقی طور پر سارے پہلو، سارے تو نہیں، چند ایک پہلو، تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس کا تو پھر کیا کیا جائے۔ تو اچھا دیکھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس میں ثابت قدم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ہمارا پیسہ خرچ ہو گیا ہے، ہم نے جاب لینا ضروری بھی ہے، تو پھر ہم ایسے کریں گے کہ ہم سے اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کریں گے۔ وہ اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، یا اس کے لیے ہم کتنے فٹ ہیں، اور ہمیں تعلیم کس طرح کی دی گئی ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال آگے آ جاتا ہے۔ یہ ساری توجیہ ہیں، یہ ساری عقلی باتیں جو ہیں وہ جو میں نے بتائیں کہ اس طرح سے جائزے لینا، لوگوں کی زندگیوں کو دیکھنا، مستقبل کے امکانات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ کس طرح سے زندگی گزاری جا سکتی ہے، تو اب یہ تو اخلاقی طور پر معاشرے میں فٹ رہنے کے لیے یا ایک اچھا انسان بننے کے امکانات کو جانچنے کی بات ہے۔ تو اب ایک سوال یہ ہے کہ فرض کیا کہ ان سارے طریقوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، یا اس میں بھی جیسے وہ کہتے ہیں کہ جوہر میں بھی کمل کا پھول جو ہے اس طرح کھلتا ہے، یا اقبال کہتے ہیں یعنی وہ گندے پانی میں اپنی پتیوں کو پاکیزہ رکھ کر بھی وہ کھلتا ہے، اور اس کے لیے وہ مقدس ہے، پھول خوبصورت ہے، یہی حسن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا پھر وہ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ قطرہ آغوش طلعتم میں گوہر بنتا ہے، تو وہ ساری مشکلیں کٹھنائیاں کرنے کے بعد اگر وہ گوہر بننے کی کوشش کی جائے، قطرہ آغوش طلعتم میں گوہر بنتا ہے، آبرو چاہے تو طوفان میں گھر پیدا کر، تو اس طرح کا گھر بنانے کی کوشش انسان اگر کرنے کی
کے لیے تیار ہوتا ہے تو وہ گوہر بننے کی جد و جہد کے لیے ہماری کتنی تیاری ہے. یہ ہے ایک سب سے بڑا سوال کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے تعلیمی نظام میں، ہمارے ان جابس کے امکانات ہیں جو کہ ہماری تعلیم کے بعد ہمیں ملتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو کتنا فٹ پاتے ہیں، اپنے آپ کو کتنے تربیت یافتہ پاتے ہیں، اور ان پرٹیکولر فیلڈس میں جس کے لیے ہم تیار ہو کر تو ساری زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ان مشکلوں کا، ان کٹھنائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. تو ان زندگی کے ان مرحلوں کے لیے ہماری ٹریننگ کیسے ہوئی ہے، یہ بات آ جاتی ہے کہ مختلف شعبوں میں مختلف قسم کے لوگ جب کھپانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ کس معیار کے لوگ، کس معیار کی ایکسپرٹیز ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اپنے ہی نظام کے لیے، اپنے ہی ملک کو آگے چلانے کے لیے، کس طرح کے طور طریقے، کس طرح کی ایکسپرٹیز، اور جتنے زیادہ ایکسپرٹیز اسٹرانگ ہوگی، ہم وہ قطرے کو گوہر بنانے کے لیے ہم زیادہ آمادہ بھی ہوں گے اور زیادہ ڈٹرمنٹ بھی ہوں گے، اور ہمارے لیے ممکن بھی ہوگا. ورنہ وہ جتنی ایکسپرٹیز دی جاتی ہے یا جتنا ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ اس نظام کو ہی سوٹ کرتا ہے جس نظام میں رہ کر ہم اپنی ناکامیوں کے راستے اختیار کر کے اپنی کمزوریوں کے ذریعے کر کے کمپرومائزز کر کے تو ہم آگے چلتے رہتے ہیں، اور نہ کہ ہماری شخصیت اور ہماری ایکسپرٹیز کو کوئی دوام ملتا ہے، یا اس میں اس طرح سے قابل قدر ہم امکانات ہوتے ہیں کہ ہم ترقی کے راستے پر ملکی سطح پر اور انفرادی سطح پر ہم اس طرح سے ترقی کر سکیں. تو یہ ساری باتیں، یہ جو میں نے یا اس وقت سوچیں، یا ہمارا نوجوان اس وقت سوچتا ہے جب وہ عملی زندگی میں آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت سے پہلے یہ فرد کا، معاشرے کا، حکومت کا یہ سارا ایک مشترکہ ایک سمجھ لیجیے کہ مشترکہ ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اس طرح سے اپنی ایکسپرٹیز کو، اپنے مستقبل کو طے کر کے تو اس کے مطابق تیاری کریں، اور اپنے آپ کو فٹ بہت حد تک جو کہ ہمارے ان پروفیشنس میں ہمارے لیے زیادہ افسودمند ثابت ہوں، اس کے لیے ہم تیاری کریں. اور اس تیاری کے بعد ہم ایک اچھا فرد، ایک فیملی کا اچھا ممبر، معاشرے کا اچھا انسان اور ملک کا اچھا شہری بننے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم واضح امکانات اپنے اندر پاتے ہوں. شکریہ.